अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं मतलूब एच ऑफिशियल और मैं मतलूब एच आपसे मुखातब हूँ। इस यूट्यूब चैनल को देखने, लाइक करने, सब्सक्राइब करने, दोस्तों को आपके साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कीमती कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहता है। यूँ तो दुनिया भर और पाकिस्तान से बेशुमार खबरें और ताज़ा तरीन खबरें उन पे तब से हम खबर उस सूरत में आपके सामने पेश करते हैं जब हमें खबर की सदाकत का या उसकी क्रेडिबिलिटी का मैक्सिमम यकीन हो जाए। तो हम जनाब इस वक्त अभी आपके सामने जो सबसे बड़ी खबर है, मेरे ख्याल में आज की ये रात से शाम से और आज ये मुसलसल इसी खबर के चर्चे हैं। इस पर मज़ीद कुछ खबरें सामने आई हैं इस खबर से रिलेटेड, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को एक फैसला दिया था मखसूस नशिस्तों के मुतल्लिक, और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी लार्जर बेंच ने इस फैसले की समाअत की, हेयरिंग की, ये चलता रहा और इसके बाद जो फैसला सामने आया वो महफूज फैसला था। और उसमें देखा गया कि पहले तो फैसला देने में काफ़ी हिचकिचाहट का मुजाहरा किया गया। जजों को चीफ जस्टिस साहब ने परेशान किया, साथी जजों को, जो उनके 12 जज उनके साथ थे। फिर फैसला आज सुनाएंगे, कल सुनाएंगे। वो देख रहे थे कि जजों की अक्सरियत उनके फैसले से मुतफिक नहीं है, या उनके माइंड से उनको जो फीड किया गया था उससे वो एग्री नहीं है वो अपना ज़हन रखते हैं, तो उसको लटकाया गया। फिर एक मखसूस अदारे के जरिए डराया धमकाया गया, फिर हुकूमत की तरफ से लालच दिए गए, फिर इसी हुकूमती कुछ शख्सियात की तरफ से उनकी ब्लैक मेलिंग की कोशिश की गई, खुसूसन CM पंजाब की मीडिया टीम और उनके साथी वीडियो मेकर ग्रुप की तरफ से, और बहुत कुछ। मैं कहता हूँ फैसला 12 जुलाई का फैसला आने से पहले 12,000 पहाड़ जो हैं मुश्किलात के वो जजों पे, वो 13 रुकनी बेंच पे गिराए गए। उस मखसूस तबके पर जो नहीं मान रहा था उनकी बात, लेकिन 12 जुलाई का दिन आया, जजेस ने अपना फैसला सुना दिया, और वो फैसला 8-5 से ये था कि मखसूस नशिस्तें PTI का हक है, PTI को ये हक मिलना चाहिए, और PTI के जो जीते हुए अरकान हैं उनकी मुनासिबत से उनके हिस्से में जो नशिस्तें आती हैं वो तकरीबन 80 के नज़दीक नशिस्तें थी, उनको जो है वो PTI को दिया जाए। वो नशिस्तें मिलने से PTI को अवाम के अंदर सादा अक्सरियत हासिल हो जाती थी। तो फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब का भी जाना ठहर गया, सदर साहब का भी जाना ठहर गया, और उन नशिस्तों की बिना पे ये जो फैसले हुए थे सेनेट के, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के और दूसरे तीसरे, वो भी सारे खुच पे आ जाने सन। तो इस सारे सिलसिले को रोकने के लिए हुकूमत ने बहुत जोर लगाया। अब जनाब सर जोड़ के बैठ के 12 जुलाई के बाद हुकूमती अरकान की ये फैसला तो हमारी नींदें अब इसने हराम कर दिया, PTI फिर से आ जाएगी। PTI को एक जमात के तौर पे मान लिया गया है, और उसको आप उसका इंतखाबी निशान भी वापस करना पड़ेगा, आप ये भी वापस करना पड़ेगा, सीटें भी वापस करने की, सूबाई सीटें भी वापस करनी है। कैटेगोरिकल कहा गया उस फैसले में जनाब। उसके बाद बैठ के ये तो वकील होते हैं ना, ये इनके पास भी, सरकार के पास भी, अपोजिशन के पास भी, सभी के पास, और वकील तो पता है सच को झूठ, झूठ को सच कर देते हैं। तो वो वकील अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, इंसान अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, सियासतदान अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, जज अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। इसी तरह हर तबका है फिक्र के लोग अच्छे बुरे होते हैं। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मंडी बहाउद्दीन के दानिश्वर और नारोवाल के दानिश्वर, ये और सियालकोट का दानिश्वर और फैसलाबाद का एक दानिश्वर, ये सब साथ जोड़ के बैठ के अपने बादशाह सलामत के दरबार में, और ये फैसला हुआ कि चीफ इलेक्शन कमीशन इसकी वजाहत मांगे और उतनी देर में हम कुछ ज़रूरी तरामीम अदालत से करवा लेते हैं। उस सिलसिले में जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अदालत में एक
نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی یا وضاحتی اپیل دائر کر دی کہ جناب ہمیں اس فیصلے کی سمجھ نہیں آئی, ہمیں وہ, کیونکہ عدالت نے لکھا تھا کہ کیٹیگوریکل لکھا تھا کہ پی ٹی آئی کو اس نشست سے واپس کریں ساری جو اس کی بنتی ہیں, اور اس کے علاوہ اس کی یہی فیصلہ صوبائی اسمبلیوں کے لیے بھی ہوگا, اور جو اراکین اپنا حلف دے چکے ہیں وہ اس کے پی ٹی آئی کا ممبر کہلانے کے حقدار ہیں. جناب اب اس کو فیصلے کو تھوڑا سا آگے پیچھے الفاظ کی ہیرا پھیری, وہ جیسے انہوں نے ہر کام کو 45 اور 47 سمجھ لی ہے, تو انہوں نے جناب اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی 47 کا فیصلہ بنانے کی کوشش کی, اور 47 کے فیصلہ ہر جگہ تو نہیں چلتا, یہ تکا ہوتا ہے, چل گیا تو تیر, نہیں چلا تو تکا, تو وہ جناب ان کا وہ تکا نہیں چلا, اور اس پہ آج اتنے مہینوں کے بعد 12 جولائی سے اس پہ پیشو پیش اور ششو پنج کا مطالعہ کرتے رہے چیف الیکشن کمیشنر, اور یہ وہ آگے پیچھے پھر ان کی کوشش کے نظر ثانی کیجیے. یہ جو درخواست آئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے, اس کو چیف جسٹس صاحب سنیں, تو وہ کیونکہ ججوں کی سیریسنس سے آزادی نہیں تھی, وہ کہتے تھے یہ بعد میں اور بڑے کیس ہیں, اس پہ ہم نہیں سنیں گے, تو وہ بھی لٹک گیا. تو اس لیے اب یہ معاملہ ہوا کہ چیف جسٹس صاحب تنہا رہ گئے عدالت کے اندر, بلکہ ان 5 ججوں میں بھی 3 اور ججوں نے اس حق میں فیصلہ دیا کہ وہ پی ٹی آئی کا الیکشن کے لیے بین کرنا غلط تھا, اور یہ چیف الیکشن کمیشن نے جو کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی, ہم نے اپنے, اور خود چیف جسٹس صاحب نے اپنے فیصلے میں قاضی فائز عیسیٰ نے یہ لکھا, یہ فکرہ لکھا کہ پتہ نہیں چیف الیکشن کمیشن نے میرے فیصلے کو سمجھنے میں کوئی غلطی کی ہے, کوئی غلطی نہیں بلکہ غلطی کی ہے, میرا مقصد یہ نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ چیف الیکشن کمیشن نے جو نشان شینہ بیٹ کا اور جو بلے کا اور جو الیکشن نہ لڑنے دینا پارٹی کو, یہ سارا کچھ غیر نہیں تھا. تو جناب اب جا کے آپ کو پتا ہے جیسے چیف جسٹس صاحب جو 26 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں, تو اس سے پہلے وہ بڑا کچھ کرنا چاہتے ہیں, بڑا کچھ وہ اپنے وہ چاہتے تھے کہ مجھے ایکسٹینشن بھی مل جائے, وہ تو کام شاید تھوڑا چاہتے ہوں گے, لیکن سب سے زیادہ چاہتے تھے شریف برادران, مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی سب سے بڑھ کر جو اس الیکشن جو 2024 کے الیکشن 8 فروری کو ہوئے, اس کی سب سے بینیفیشری کوئی اور جماعت نہیں, اس کی بینیفیشری صرف پاکستان پیپل پارٹی, اس کے اسی کے رستے بننے والے اس کے پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب, سینیٹ کے چیئرمین, اور چاروں صوبوں میں ان کے لگنے والے گورنر, وہ یعنی پیپل پارٹی سب سے بڑی بینیفیشری ہے. نون لیگ کو تو تھوک لگ گئی بیچاروں کو, وہ تو دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, کسی کام کے ہی نہیں رہے. اب تو سارا بینیفٹ وہ لے گئے. اب 2 بڑے عہدے ہوتے ہیں اس کے کیبنٹ کے اندر, ایک وزیر داخلہ کا جو انٹیریئر دیکھتا ہے معاملات, وہ بنا دیا جناب آصف زرداری صاحب کا بچہ, جسے وہ انہوں نے کہا کہ میرا بچہ ہے, وہ محسن نقوی صاحب کو. اور محسن نقوی صاحب دوسری طرف اس کے بانجے بھی لگتے ہیں سپہ سالار قوم کے. تو وہ جناب اس سارے چکر میں آ کے وہ بھی گئی انٹیریئر منسٹری بھی, پھر ان سے جناب دوسری بھی گئی. دوسرا ان سے کیا گیا, ان سے جناب وزارت خزانہ, جس کے لیے کمر کس کیے ہوئے تھے اور پانچے اوپر کیے تھے سلوار کے ساکھدار صاحب نے, اور بڑے پوری دنیا میں تماشا کر کے آئے تھے کہ میں جاتے ہی بنوں گا, اعلان کر کے آئے تھے, وہ ان کو جناب بنا دیا جو ہے وزیر خارجہ, جو کہ ان کا منصب نہیں, جس پہ وہ نہ کام کر سکتے ہیں, نہ اس پہ بول سکتے ہیں, نہ ان کو کوئی علم نالج ہے. نالج تو خیر ان کو وزارت خزانہ کے بھی نہیں ہے, وہ ایک ایڈیٹر ہیں, آڈٹ کرتے ہیں, منشی ہیں. تو وہ جناب اب ساکھدار صاحب وہ بھی نہیں بنے, وہ شوکت صاحب کو لگا دیا گیا, کہ باہر سے اٹھا کے بندہ ان کو بنا دیا گیا, وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے انٹیریئر منسٹر بھی ان کے, سارے گورنر لگے بھی ان کے. تو وہ اس میں نون لیگ کو زبردست قسم کا دھچکا لگا, ایسا دھچکا کہ اس کی آنے والی نسلیں یاد کریں گی کہ اگر بوٹ چاٹنے بھی ہوں تو کسی نسلی کے چاٹو, بے نسلے کے بوٹ کبھی نہ چاٹو. ویسے تو بوٹ چاٹنا خود ہی سب سے بڑی نسل نہ ہونے کی علامت ہے, لیکن اگر چاٹنے ہیں
احسان کرنا ہے تو احسان کرنے والے جس پہ احسان کرو اس کی پہلے اوقات دیکھ لو، اس کی پہلے نسل دیکھ لو وہ کون ہے. تو جناب اس طرح نور لیگ اور قاضی فائز عیسیٰ اپنے ہی جال اور اسٹیبلشمنٹ اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس کے رہ گئی. اب جناب آج کل دن کو سپریم اس کا پارلیمنٹ کا اچانک اجلاس بلا لیا گیا. ایجنڈا بھی پوری طرح کلیئر نہیں تھا، وہ ساتھ ساتھ بدلتا رہنا تھا، ایک کے بعد دوسری آ جانا تھا ایجنڈے پہ چیزیں. وہ مقصد یہ تھا کہ قاضی صاحب کو اکثریت کی یہ قانون پاس کر دے کہ چیف جسٹس اور چیف آف آرمی اسٹاف اور دیگر عہدوں کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے. اب جناب اس مسئلے پہ اور بھی مسائل تھے، ان پہ اجلاس بلا لیا گیا اور ان کے پاس تعداد تو کافی دنوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی. کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کا پیچھا کر رہے تھے، ان کے پاؤں چاٹ رہے تھے، ترلے منتے اور یہ سارے پروگرام جاری تھے. دوسری طرف پی ٹی آئی کے جو اراکین کو اغوا کیا جا رہا تھا، کم از کم 10-12 بندوں کو پیر پارٹی کے جو ایم ایل سے، خاص طور پہ ضلع گوجرانوالہ سے، ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا کہ آپ کی دوبارہ گنتی میں آپ ہار گئے ہیں. وہ کل کو پھر جی جائیں گے، وہ آ جائیں گے واپس. لیکن اب اس ووٹنگ کے وقت جو ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا اس میں تو وہ گئے. اچھا، اس طرح کی حربے استعمال کر کے جناب انہوں نے جو ہے قوم کی مت ماری، عوام کی بھی، میڈیا کی بھی، اور جناب پوری زور شور سے. لیکن آج کیا ہوا؟ آج چیف سپریم کورٹ کے ان 8 ججز نے جنہوں نے ایکسیٹی فیصلہ کے حق میں دیا تھا، فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں، آج انہوں نے اپنے فیصلے کی کچھ تفصیلات، پوری نہیں ابھی آئی بات، ابھی کچھ 4 صفحے کی تفصیلات انہوں نے بھیج دی فوری طور پہ. دوسری طرف اجلاس ہو رہا تھا، کسی بھی لمحے ووٹنگ متوقع تھی اسی شک پہ، ایکسٹینشن والی شک پہ. تو اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ جناب وہ جو ہم سے مانگا، چیف الیکشن کمیشن نے وضاحت مانگی، وہ بدنیتی پر ان کی تھی، خالی مشتمل تھی وہ ان کی ریکویسٹ، ان کی وضاحت، اس لیے وہ مسترد کی جاتی ہے. اور سارا جناب جو ہے یہ ان کو اگر انہوں نے ہمارے اس فیصلے پہ 12 جولائی والے پہ ابھی فوری طور پر عمل نہ کیا تو چیف الیکشن کمیشن سمیت تمام حکومتی ڈھانچے، مشینری کو خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے بڑے سخت جو ہے وہ نتائج آ سکتے ہیں، کانسیکوینس اس کے آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. جناب ان 8 ججز محترم، بہادر، دلیر اور فدائین، میں انہیں فدائی کہتا ہوں، جو خودکش نہیں، خودکش تو حرام ہوتا ہے، یہ فدائین تھے، یہ فدائین ہیں یہ جج. ان کے وہ جناب جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس جناب منیب اختر، جسٹس جناب عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس جناب محمد علی مظہر صاحب، جسٹس عرفان تھازق صاحب، جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب، جسٹس شاہد وحید صاحب. ان بہادر ججوں نے آج وہ کام کیا جو کبھی لیلا خالد کیا کرتی تھی، فلسطین کی فدائی خاتون، جو جناب یاسر عرفات کیا کرتے تھے الفتح کے جھنڈے کے نیچے، جو جناب اسماعیل خانیہ نے جو کام کرتے تھے حماس کے جھنڈے کے نیچے. آج ان 8 ججوں نے وہ فدائی حملہ کیا ہے کہ اس حملے کے نتیجے میں حکومت کے پرچے اڑ چکے ہیں. حکومت اپنی، ایک تو ہوتا ہے پاؤں ہل نہیں گئے، پاؤں رہے ہی نہیں. تو وہ جناب ان ججوں نے وہ سارا کچھ جو ہے وہ وار کے رکھ دیا. سچ پوچھے تو مجھے کہنا نہیں چاہیے، دوسری طرف بھی ججز بھی ہیں، حکومتیں بھی ہیں، اعلیٰ عہدیدار بھی ہیں، ہمارے وزیر اعظم بھی ہیں، ہمارے صدر بھی ہیں، ہمارے سردار قوم بھی ہیں، ہمارے چیف جسٹس بھی ہیں. مگر جب آپ سچ کی بات کرتے ہیں، منافقت سے، ہیپوکریسی سے آپ ہٹ کے بات کرتے ہیں، تو آج ان فدائین 8 فدائین ججز نے، ہر ایک نے فدائی بن کر ایسا اٹیک کیا ہے ان شر پہ، اور اس آئین پاکستان، سلامتی پاکستان کے خلاف چلنے والے مافیا کو کی انہوں نے نہ صرف نیندیں حرام کر دی ہیں بلکہ ان کی زندگیاں عجیزن کر دی ہیں. اب یہ کہاں چھپیں گے؟ اب یہ کس کونے کھدرے میں جا کے چھپیں گے؟
لیکن کہتے ہیں کہ اس طبقے کو شرم نہیں آتی. تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن آج کی حد تک اس وقت جب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, جب آپ مجھے سن رہے ہیں, اس وقت حکومت کو اور ان کے پلانوں کو, ان کے ساری منصوبوں کو جناب واڑ کے رکھ دیا. یہ فضائی حملہ یہ پاکستان کی تاریخ 76 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا, اور آپ اس کو صدیوں یاد رکھیں گے. دیکھتے رہیے پاکستان کا یہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والا پروگرام, اور دیکھتے رہیے مسرور ولاية الفقیر. سلامتی پاکستان کے لیے دعا مانگتے ہیں. پاکستان پائندہ باد.